Welcome to my channel, and before watching the video, subscribe and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो कि इंतज़ार करते हैं कि सीएसएस के हवाले से नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, तो इनका इंतज़ार ख़त्म हुआ चाहता है। हम जो कुछ बातें जो लास्ट पार्ट में रह गई थी, हम उसकी जो नेक्स्ट पार्ट है उसके साथ आपके दरमियान मौजूद हैं। ये हमारा 5th जो है प्रोग्राम है सीएसएस के हवाले से, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी सेहत दे तो हम इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब हमें टाइम देते रहें, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम इसको ज़रूर पूरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम मैडम, आई एम फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप सुनाए कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बातें हमारी जो पिछला हमने प्रोग्राम किया था उसमें से रह गई थी, तो मैं चाहती हूँ कि वो हम मुकम्मल जो है वो अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचा दें। हमारा टॉपिक था जैसे कि लास्ट प्रोग्राम में कि वो कौन सी टिप्स हैं, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो सीएसएस के स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए, उनको अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, वो क्वालिटीज़ जिसके ज़रिए ना सिर्फ वो सीएसएस को अच्छे तरीके से पास करें बल्कि वो टॉप पोजीशन पर भी आएँ। तो इसमें सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि मेरे पास चूँकि बहुत सी फ़ीमेल भी मेरे साथ इन टच हैं, वो बच्चियाँ हमारे माशरे में आपको पता है कि जल्दी शादी हो जाती है, ग्रेजुएशन किया तो उनकी शादी हो गई। अब वो ऐसी भी हैं कि जो आफ्टर मैरिज वो चाहती हैं कि वो सीएसएस करें, तो आपके ख्याल में जो ऐसी बच्चियाँ हैं शादी के बाद वो सीएसएस कर सकती हैं? देखिए, शादी इज़ नो बार टू सीएसएस। शादी का मतलब ये है एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी हुई है कि आपके पास एक अच्छा घर मौजूद है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस मौजूद हैं, और आपके हस्बैंड जो है वो आपके साथ कोऑपरेटिव हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम है सीएसएस करने में। सीएसएस करने में प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चे हो जाएं, फिर उनके बाद उनकी केयर सिर्फ एक खातून को करनी पड़े और घर के सारे जो होम चोर्स हैं वो भी उनको खुद ही करने पड़े, तो फिर प्रॉब्लम आती है। यानी उनके पास वो 6 घंटे नहीं निकलते जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। तो आपको 6 क्वालिटी आवर्स चाहिए पढ़ने के लिए, कम अज़ कम। ये मैं कम अज़ कम की बात कर रहा हूँ, और मैक्सिमम 7, इससे ऊपर मैं नहीं जाता, क्योंकि 7 से ज़्यादा फिर आप कंसनट्रेट नहीं कर पाते। दैट इज आउटफ्लो जो इनफ्लो इन्फॉर्मेशन का है वो स्टॉप हो जाता है। सो आई थिंक आपके पास जो टाइम चाहिए आपको, वो टाइम आपको अवेलेबल हो सकता है। मेरी स्टूडेंट्स ने एक बच्चे के साथ भी पढ़ा है, बाज़ ने 2 के साथ भी पढ़ा है, और उनके हस्बैंड, उनके ससुराल वाले, अगर वो ससुराल के साथ रहती थी तो बहुत ही कोऑपरेटिव थे, और अगर अकेली रहती थी तो उनके पास डेफिनेटली कोई मेड थी साथ में। यदि वो फिर अकेली हो तो फिर मेड होती है साथ में कोई। लेकिन बहरहाल ये एक मुश्किल काम है, बच्चों के साथ पढ़ना, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हमारी बहुत सी जो स्टूडेंट्स हैं आजकल, तो जी हमारी आजकल जो स्टूडेंट्स आ रही हैं तो उनमें से अक्सर मेरिट है, आती हैं, अपीयर होती हैं, उनमें से अक्सर क्लियर भी कर लेती हैं। तो ये कोई बार नहीं है कि जी अगर आप मेरिट हैं तो आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैंने जैसे अर्ज़ किया कि आपके तमाम चीज़ें आपके हक में ना हों, फिर बच्चे भी हों, फिर हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव ना हो, तो फिर ज़रा मुश्किल ज़्यादा हो जाती है। आप छुप के नहीं पढ़ सकते। इफ़ यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू मेक एवरीबडी रियलाइज दैट यू आर स्टडिंग, एंड एवरीबडी शुड बी अ लिटिल बिट हेल्पफुल एटलीस्ट, ताकि आप पढ़ सकें। अच्छा, इसमें मैं आपसे एक बात शेयर करती चलूँ कि मुझे 2-3 जो हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनकी शादी हो चुकी है, और उन्होंने हमारा ये प्रोग्राम देख के बाद उनमें इतनी मोटिवेशन पैदा हुई है उनके हस्बैंड्स में भी कि जो हमारी मिसेस हैं वो भी कर सकती हैं और उनको करना चाहिए। तो मैं कहूँगी कि ये मेरा हाल क्रेडिट आपको जाता है कि आपकी गुफ्तगू सुन के और वो इंस्पिरेशन लेके दे आर रेडी कि अच्छा हमें भी ट्राई करना चाहिए। तो मैं बड़ा खुश हो रही थी कि देखिए हमारे इस प्रोग्राम का कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो रहा है, बच्चों में, स्टूडेंट्स में मोटिवेशन आ रही है। क्या ख्याल है आपका? मैडम ऐसे ही है। एक्चुअली जितने भी लोग सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, मैं उन सबसे ये कहूँगा कि आई वॉज नो जीनियस, आई एम नॉट नो जीनियस, आई एम नॉट अ जीनियस पर्सन। मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, और मैंने अक्सर वो जैसे हाथ दिखाते हैं बच्चे, मैंने भी कहीं हाथ दिखाया तो उसने कहा कि बच्चा तुम पढ़ नहीं सकते। मैंने कहा अच्छा ये बात है तो फिर मैं पढ़ के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और आप यकीन मानिए ज़िद में ही पढ़ा बहुत ज़्यादा। मेडिसिन में मैंने MBBS किया, MBBS करने के बाद मैंने CSS किया, CSS के साथ ही मैंने PMS भी कर लिया, जो आज पहले PCS कहलाता था। और फिर मुझे पढ़ाते हुए भी 20 साल हो गए हैं। मैं ये समझता हूँ
کہ آج بھی مجھے پڑھنا پڑتا ہے, مجھے سمجھنا پڑتا ہے چیزوں کو, مجھے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. اٹس اے لرننگ پروسیس, لائف از اے لرننگ پروسیس. اور ہاں جی, ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی میں کوئی سپر انٹیلیجنٹ پرسن ہوں, یا سارے جو لوگ سی ایس ایس کرتے ہیں وہ سپر انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. ہوں گے, فیو آف دیم مسٹ بی, آئی ڈونٹ ڈاؤٹ دیئر فیکلٹیز, لیکن میں تو کم از کم نہیں ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نارمل اسٹوڈنٹ کے لیے سی ایس ایس پاسبل ہے, اور اس کے لیے وہی بات ہے, اچھی پریپریشن کریں, اچھے طریقے سے آپ کو اچھی گائیڈنس مل جائے, اچھی بکس مل جائیں آپ کو, آپ کے پاس ٹائم ہو, اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ عین موقع پہ کوئی پرابلم نہ آ جائے. تو لک کا فیکٹر بھی ہے, اللہ نہ کرے آپ بیمار ہو جاتے ہیں, کوئی اللہ نہ کرے کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے گھر میں, اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے تو ہاں, ٹریجڈی تو ٹریجڈی, وہ بھائی کی شادی جو ہے 2 مہینے لے جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے. تو وہ میں ہاں, تو وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو فائنڈ یور ٹائم, یو ہیو ٹو فائنڈ یور نیش, اینڈ یو ہیو ٹو پرے ٹو اللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, آپ بہتر طریقے سے سی ایس ایس کو اٹیمپٹ کر سکیں. اچھا, یہ تو خواتین سے ریلیٹڈ ہو گیا نا, کہ جو شادی شدہ ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم میل سائڈ پہ چلے جائیں تو بوائز جن پہ کچھ رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں, ان کو کام کرنا ہوتا ہے, وہ جاب سٹارٹ کر دیتے ہیں, تو از اٹ پاسبل کہ جاب کے ساتھ بھی جو ہے وہ سی ایس ایس کی تیاری کی جا سکتی ہے؟ میڈم, جابس کئی طرح کی ہیں. کچھ جابس تو ایسی ہیں کہ جو ڈیفینیٹلی آپ کو ٹائم آؤٹ دیتی ہیں. فار ایگزامپل, یو آر ورکنگ ان ڈپارٹمنٹ جہاں پہ آپ کا کام فار ایگزامپل ڈیٹا انٹری ہے, اور ڈیٹا اتنا زیادہ نہیں ہے, اور آپ کی انٹری ہوتی ہے فار ایگزامپل 2 hours کا کام ہوتا ہے, اور باقی ٹائم پہ آپ ویجیلنٹ ہوتے ہیں کہ اگر ڈیٹا آئے گا تو آپ اس کو اسٹور کر لیں گے. تو یو مے فائنڈ سم ٹائم, آپ کو کچھ ٹائم مل جاتا ہے. بعض جابز ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو ایک لمحہ نہیں ملتا. فار ایگزامپل, یو آر اے میڈیکل پروفیشن, یہاں پہ آپ یو آر اے ڈاکٹر, اور یو آر اے نرس, اور یو آر somebody in the medical profession, تو ٹائم نہیں ملتا ہے, ٹائم بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کچھ گورنمنٹ جابز ایسی ہیں جو تھوڑی فری ہیں, کچھ گورنمنٹ جابز ایسی ہیں جو بالکل فری نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ جب گھر آتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کی 9 to 5 جاب ہے, تو آپ 6 بجے گھر آتے ہیں. اب 6 بجے سے لے کے 12 بجے تک رات کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بے تحاشا ڈیڈیکیشن چاہیے. جب آپ کما رہے ہوتے ہیں تو بہت سے کام ہوتے ہیں آفس کے جو لیفٹ اوورز ہوتے ہیں, لیکن گریجولی میں نے دیکھا ہے کہ جو بچے پڑھنا شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ, وہ پھر اپنے چیزوں کو ان آرڈر لے آتے ہیں, آفس میں مینیج کر رہے ہیں, ان آرڈر لے آتے ہیں, مینیج کر لیتے ہیں, اپنے باس کے ساتھ بات کر لیتے ہیں, سر میں پڑھ رہا ہوں. کچھ چھٹیاں کبھی مل جاتی ہیں, ہفتہ اتوار کی چھٹی کا استعمال اچھا کر لیتے ہیں. اگر 2 دن چھٹی ہے ان کی, وہ پورا 2 دن اس کی پڑھائی میں گزر جاتے ہیں. اسی طرح سے اس کی جو فار ایگزامپل اس کو جو فارغ ٹائم ملتا ہے وہاں پہ آفس میں ملتا ہے, تو وہ اس میں اخبار پڑھ لیتے ہیں. تو وہ جو ریڈنگ ٹائم جو انہوں نے گھر میں گزارنا تھا وہ وہاں پڑھ لیتے ہیں فار ایگزامپل. اسی طرح سے کوئی اچھا سینئر مل جاتا ہے تو اس سے ڈسکشن کر لیتے ہیں کسی خاص موضوع پہ. تو ڈسکشنز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں سی ایس ایس میں جو بچہ بھی ڈسکشنز کرتا ہے فار لائک ہاف این آور ڈیلی کے حساب سے, تو وہ اب جو کچھ اس نے پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے. دیٹ گیٹس رجسٹرڈ پرماننٹلی ان ٹو ہز برین آفٹر ڈسکشن. تو چھوٹی اچھی اور جو ہیں کیا کہتے ہیں لٹریری ڈسکشنز یا میننگ فل ڈسکشنز, دے آر ویری امپورٹنٹ. پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ جاب کے ساتھ سی ایس ایس کرنا مشکل کام ہے, اور اس کے لیے آپ کو منیمم 1 سال پڑھنا چاہیے. اس میں تو میں نے کہا نا 6-8 ماہ بھی چل جاتے ہیں اگر آپ بہت تیاری کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ نہیں, کیونکہ جاب کے ساتھ آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, اور بعض جابز ایسی ہیں جو شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم لیتی ہیں. ہمارے کانسٹیبلز پڑھتے ہیں تو وہ بعض اوقات کوشش کرتے ہیں سی ایس ایس کرنے کی, اے ایس آئیز ہمارے پڑھتے ہیں, انسپیکٹرز کرتے ہیں, چند ایک نے کیا بھی ہے. یہ بھی ریسنٹلی بھی میں نے سنا تھا, ایک نیوز دیکھ رہی تھی میں کہ کانسٹیبل ہے, انہوں نے سی ایس ایس کیا ہے. نہیں, وہ تو نیوز فیک تھی, وہ بیچارہ اس وقت جیل میں ہے. وہ ہاں, اس کو فیک نیوز سپریڈ کرنے کے الزام میں وہ سندھ میں تھا. تو وہ بڑا فیمس تھا سوشل میڈیا پہ. ہاں جی, چند دن وہ فیمس رہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتا. جب میں نے سنا تو میں نے تو اس کو بہت دعائیں دی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی دے. ابھی بھی میری یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ترقی کا جو ہے راستہ کھولے. بات یہ ہے کہ کسی کی جاگیر تو نہیں ہے نا, کسی کی اجارہ داری تو نہیں ہے کہ جی میں سی ایس ایس کر سکتا ہوں, کوئی اور نہیں کر سکتا. تو جو بھی پڑھا لکھا بچہ ہے جس کی جو کوشش کرے تو کر تو سکتا ہے. تو جاب کے ساتھ تھوڑا ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے. پھر وہ مے بی بعض کو 2 سال لگ جائیں, بیکاز
ٹائم ملے گا, چھٹیاں ملیں گی جس میں وہ پڑھے گا, شام کو وہ گھر واپس آئے گا, گھر کے ایشوز نہیں ہوں گے اور اس کے اوپر پریشر کم ہوگا. تو سی ایس ایس میں یہ ایک پرابلم آتی ہے. جاب کے ساتھ سی ایس ایس کرنا عام سی ایس ایس کرنے سے ڈبل مشکل ہے. یہ بات تو کنفرم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, اب آج کل پاسبل ہے. آج کل ایک ٹرینڈ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو فورن گریجویٹس ہوتے ہیں ان کو زیادہ مارکس مل جاتے ہیں, اور جو یہاں کے گریجویٹس ہوتے ہیں ان کو کوئی جو ہے وہ پریفرنس نہیں ملتی ہے. تو از اٹ ریالٹی, اس میں بھی کچھ ہے, صحیح سچائی ہے یا یہ فیک ہی ہے بات ایسی؟ دیکھیں, میں ایف پی ایس سی پہ کمنٹ تو نہیں کرنا چاہتا, جنرل رائے دے دیں آپ, جو کوئی اوپینین چل رہی ہے. جنرل رائے یہ ہے کہ دیر از اے لاٹ آف ہارڈ ورک امنگ دا اسٹوڈنٹس. دیکھیے, بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہترین ادارے موجود ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ کوئی قابل قدر ادارے نہیں ہیں, ان کی خدمات ہیں. پھر دیکھیے, ہم نے پاکستان کے اندر جاب کرنی ہے اور ہم نے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو سمجھنا ہے. اگر فار ایگزامپل میں آکسفورڈ میں یا میں ییل میں یا ہارورڈ میں میساچوسیٹس میں انجینئرنگ کی کوئی ڈگری لے کے آ گیا ہوں, تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ می ایز مچ ایز ایک پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے جب میں نے کچھ سیکھا ہے. تو آئی تھنک دیٹ از مور امپورٹنٹ. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کا تلفظ, ان کا ایکسنٹ وہ نارمل اسٹوڈنٹ سے تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے, بیکاز دے ہیو بن اسپیکنگ انگلش فار دا لاسٹ 5 years 10 years 15 years, جتنے سال تک وہ پاکستان سے باہر رہ رہے تھے. یہ دوسری ایک ان کو ایج مل جاتا ہے. تو انٹرویو میں ان کی گرومنگ تھوڑی سی بہتر نظر آتی ہے. اچھا, ہمارے زمانے میں یعنی آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ تمام بچوں کے لیے وہ ایک بہترین واقعہ ہو. ہاں, ایک دوست تھا ہمارا, اس کو انگلش بولنی نہیں آتی تھی, تو اس کو بڑی ہم نے تیاری کروائی. لکھ لیتا تھا وہ, انگلش بول نہیں سکتا تھا, بیکاز میں نے آپ کو کہا ہماری سیکنڈ ٹنگ ہے, مدر ٹنگ تو ہے نہیں ہے. تو اس نے بڑی کوشش کر کے, اس نے خیر اردو میں ہی وہ تیاری کرتا رہا ساری کی ساری. اور جب اس کی انٹرویو کی باری آئی تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے, میں جا تو رہا ہوں اندر, اللہ کرے کوئی معجزہ ہی ہو جائے ورنہ میرے پاس ہونے کے چانسز نہیں. خیر ہی وینٹ ان سائڈ. جب وہ باہر آیا تو اب باہر نہ آیا, ہم کوشش کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اس کو باہر نہیں آ رہا. 5 منٹ گزرے, 10 منٹ گزرے, 15 منٹ, 20 منٹ, وہ 30 منٹ کے بعد باہر آیا. اچھا, تو اس کے چہرے پہ پسینے کے قطرے اور سب کچھ جس طرح سے وہ پریشان نظر آیا ہمیں. ہم نے پوچھا ہوا کیا ہے, کہتا ہونا کیا تھا. میں اندر گیا, میں نے کہا سر مے آئی بیگ ٹو سے سم تھنگ. اس نے کہا یس. تو کہتا میں نے کہا کہ سر کین آئی اپیئر ان دس انٹرویو ان مائی نیشنل لینگویج. اس نے کہا یس, اور اس نے پورا انٹرویو اردو میں دے دیا. آپ نے کوئی ڈرامہ بھی دیکھا ہوگا, چند دن پہلے ایک ڈرامہ بھی آیا تھا جس میں ایک کیڈٹ جو ہے وہ انگلش نہیں بول سکتا تو وہ اردو میں اپنا انٹرویو دیتا ہے. تو اسی طرح سے اس نے, اینڈ ہی گاٹ سلیکٹڈ انٹو پی اے ایس, اس وقت ڈی ایم جی میں ہی گاٹ سلیکٹڈ انٹو ڈی ایم جی, اینڈ ہی واز امنگ دا ٹاپ اسٹوڈنٹس. بات یہ ہے کہ نالج کو صرف اس بیس پہ جج کرنا, کسی اسٹوڈنٹ کو صرف اس بیس پہ اس چھلنی سے گزارنا کہ جی اگر یہ فورن کوالیفائڈ ہے تو یہ بہت زیادہ سمجھدار ہے, تو یہ بہت زیادہ یہ ہے, بہت زیادہ وہ ہے. I personally think this is not a desirable approach, and I would personally request everybody that they should reconsider their decision, including FPSC, کہ جو بچہ پاکستان سے پڑھتا ہے اس کو وہی لیوریج ملنا چاہیے جو باہر کے اسٹوڈنٹ کو ملتا ہے. ورنہ تمام بچے جو غریب ہیں وہ تو نہیں کر سکتے, جو مڈل کلاس فیملیز کے ہیں وہ تو سارے کے سارے باہر نہیں جا سکتے. تو ہاؤ وڈ یو جج دیم کہ وہ بہت بہتر تھے. تو ابھی پیچھے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل, I know it, بٹ میں نے کہا کہ آئی ایم ان نو پوزیشن ٹو جج دیم. مے بی اور بھی کچھ ریزنز ہوں, لیکن بچوں میں بہت زیادہ ہارڈ برن ہے, اور آئی تھنک گورنمنٹ شوڈ ٹیک اے نوٹس آف دس تھنگ. صحیح. اچھا یہ بتائیں, یہ لاسٹ کویشچن ہے ہمارا, کہ میموری اسکلز جو ہیں وہ کس طرح کی ہونی چاہیے, اس کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ سارا کام تو یہ میموری بیسڈ ہے نا, ایگزام اس کی تیاری کرنا اور پھر اس کو پیپر میں لکھنا سارا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میڈم دیکھیں نا, جیسے میں نے آپ سے نہیں پہلے تو بات نہیں ہوئی اس پہ. دیکھیں اس طرح سے ہے کہ بیسیکلی انسان جب اپنے برین کو, برین از اے مشین, برین از اے ٹول, آپ جتنا زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں آپ اتنا زیادہ لرن کرتے ہیں. دیکھیے جتنا فار ایگزامپل اگر ہم پڑھنے کی بات کریں تو ہمارے سسٹم جو پڑھنے کا ہے, ہمارے ہاں تو یہ بتایا ہی نہیں جاتا یاد کیسے کرنا ہے. جب اسکول میں ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں پتر کل یاد کر کے آ جانا,
اور یاد کر کے نہ آئے تو مار پڑے گی. تو ہمیں تو یہی یاد ہوتا ہے کہ ہاتھ پہ ڈنڈے پڑیں گے یا ہم نے یاد کرنا ہے. تو پھر ہمارے پاس جو اونلی وے پاسبل از بائی راٹ کہ ہم رٹا مارتے ہیں. اچھا اگر اب آپ دیکھیں تو ورلڈ اوور بہت سے طریقے ہیں یاد کرنے کے. فار ایگزامپل ٹونی بوزین جو ہے ہی از دا پائنیئر ان مائنڈ میپس اینڈ سم ادر تھنگس. اسی طرح سے ایک اور ہے لوکس میتھڈ بھی نیا جو نکلا ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے. اچھا یہ میتھڈ آج کے نہیں ہیں, یہ میتھڈ تقریباً کوئی 3,500-4 ہزار سال پرانے ہیں. اچھا گریجولی ان کو بلڈ کر کے اب کتابی شکل میں بڑے ریفائنڈ طریقے سے پیش کیا گیا ہے, اور آج کے زمانے میں جب ان کو پیش کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک بہتر طریقہ آ جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی طریقے ہیں. ہم جب میڈیکل میں پڑھتے تھے تو ہم رائمز کا استعمال کرتے تھے. اسی طرح سے میں تو خیر پڑھاتا رہا ہوں میموری میتھڈس, تو وہ اس کے اندر ہمارے پاس چین میتھڈ ہے, پیگ میتھڈ ہے, تو بہت سے میتھڈ اویلیبل ہیں. تو سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ کو جو سی ایس ایس کا اسٹوڈنٹ ہے نا میڈم, جو سی ایس ایس کا اسٹوڈنٹ ہے اس کی جو خاص بات یہ ہے کہ اس کو ان میتھڈس کو رٹا مارنے سے یا یاد کرنے سے یا ان میتھڈس کے مطابق 100% چلنے سے بہت بہتر ہے کہ اس کی اسکیم آف تھنگز اچھی ہو. یعنی فار ایگزامپل صرف میمورائزیشن امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ بھی امپورٹنٹ ہے, آئی انڈرسٹینڈ, اور اس کا طریقہ ہے اس کو بہتر کرنے کا. جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ پراپر ٹائم دے. وہ ٹائم دینے کے بعد پراپر وقفہ لے 2 سبجیکٹس کے درمیان تاکہ وہ پہلی چیز کو ابزارب کر سکے, وہ پراپرلی اپنی چیزوں کو لکھ سکے, وہ نوٹ ٹیکنگ کر سکے. نوٹ ٹیکنگ کے بعد وہ مائنڈ میپنگ کا اس کو تھوڑا سا تجربہ ہو. یعنی یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں اگر اس کے پاس ہوں, اور اس کے بعد مائنڈ میپنگ کے بعد وہ اپنی مائنڈ میپ سے دوبارہ سے اپنا آنسر ریکریٹ کر سکے, تو آئی تھنک ہی کین ڈو ونڈرز ان سی ایس ایس. اور سی ایس ایس کے اندر اب ایک اور کیا نام ہے اس کا آتھر, اس کا نام ہے ہیری لورینس. ہیری لورینس کی ایک کتاب بڑی اچھی تھی سپر پاور میموری کے اوپر. اٹ واز اے ونڈرفل بک. تو آپ کو اگر اس طرح کی بکس اویلیبل ہیں آپ لے سکتے ہیں, تو جسٹ ٹرائی دیم. اینڈ اگر آپ کو ہمارا لیکچر چاہیے ہوگا یا کوئی اور آپ چاہیں گے ہم پروگرام کر لیں, تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے میتھڈس کو اس کے اوپر سلائڈس کے اوپر شیئر کر کے زیادہ اچھی طریقے سے ایکسپلین کر دیں گے بچوں کے سامنے. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آج کا پروگرام جو ہے یہ بہت یوزفل رہا اور آپ نے وقت نکالا, تھینک یو ویری مچ. ویورز میں یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ زندگی میں آپ کامیاب تبھی ہو سکتے ہیں کہ جب آپ 2 باتوں پر عمل کریں. پہلی بات تو یہ کہ آپ اللہ پر یقین رکھیں پختہ کہ جو بھی وہ فیصلہ کرتا ہے آپ کے لیے وہ آپ کے لیے ٹھیک ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ آپ کی مدد میں موجود ہے آپ کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ اپنے اوپر اعتماد رکھیں. جب تک آپ کو خود پر اعتماد نہیں ہے تب تک آپ کسی بھی امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں, چاہے وہ سی ایس ایس کا امتحان ہو یا زندگی میں کوئی بھی پریکٹیکل لائف میں کوئی آپ کا امتحان ہو. تو کوشش کریں کہ اپنے اوپر یقین رکھیں اور دوسروں کی باتوں پہ ہرگز نہ جایا کریں. کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی آپ کو بہت اوور کانفیڈنٹ بنا سکتا ہے, تو اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں, اپنی صلاحیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہمیشہ اپنے اندر لرننگ ایٹیٹیوڈ رکھیں. جب تک آپ میں لرننگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا تب تک آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. پہلے کی طرح سے کہوں گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کوشش کریں کہ اس کے جو بیل آئیکن ہے اس میں آل پر کلک کر دیا کریں. پھر جیسے ہی پروگرام آن ایئر ہوتا ہے تو آپ کو نوٹیفیکیشن چلا جاتا ہے. ادروائز پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مصروفیت میں وہ پروگرام مس ہو جاتا ہے. اور ایسی جو امپورٹنٹ گفتگو ہے, جیسے کہ آج ڈاکٹر صاحب نے کافی ساری ایسی چیزیں بتائی ہیں جو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہو سکتی ہیں, تو کوشش کریں کہ آپ پروگرام کو مس نہ کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیا کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.